बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साहिबज़ादा ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जानी पहचानी शख्सियत हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान के नायब सदर हैं, इंटरसिटी होटल एसोसिएशन के भी सदर हैं, सरपरस्त आला हैं सीरत कमेटी के, और हल्का NH 56 के जो है वो साबका उम्मीदवार भी हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं। अगर बेशुमार मैं इनका तारफ़ और ओहदे जो है वो आपके सामने लाऊँगा तो मेरे ख्याल में वक्त लगेगा। मेरी मुराद शेख वहीद साहब है। सबसे पहले शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त हमारे लिए वक़फ़ किया। शेख साहब, तहरीक पाकिस्तान के बानियान से लेकर आज तक आप अपनी अमली जदोजहद जो है वो लोगों के साथ जारी रखे हुए हैं। अवामी मसाइल को देख लें, सियासी बुनियाद पर आप हल्के के लोगों के साथ शाना बशाना होते हैं, बेशुमार अवामी मसाइल इशू को हर वक्त उजागर करते रहते हैं किसी न किसी फोरम पे। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, इस पर आपका क्या तबसरा है? पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल भी इंतहाई गंभीर है और माशी सूरत हाल तो मैं शायद इससे पहले कभी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। आजकल योम तकबीर का सिलसिला है, तो जब योम तकबीर का सिलसिला हुआ था चागी में, हमने न्यूक्लियर पावर का एक्सप्लोजर किया था, शायद उस वक्त भी इतनी ज़्यादा हमारे हालात ख़राब नहीं थे जितने आज ख़राब हैं। और इसके आगे कोई ऐसे चांस भी नज़र नहीं आते कि हम बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। हमारी हुकूमतें बड़ी कोशिश कर रही हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी किस सूरत में आएगी? यहाँ एक टूरिज़म में आ सकती है, इसी में एक चार्म हो सकता है, बाकी किसी इंडस्ट्री में के लिए यहाँ पर सर्वाइव करना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। और एनर्जी हमारी गैस और बिजली दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसे दोबारा एक्सपोर्ट करने के लिए और डॉलर बाहर से लाने के लिए इंतहाई मुश्किल है हमारा सिलसिला। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान के पास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो लीडरशिप मौजूद थी, जिसने पाकिस्तान में बेशुमार शुरू दिन से ही पाकिस्तान हासिल करने के बाद मसाइल का शिकार रहा है, जिस तरह आपने ज़िक्र खैर भी किया, तो आप क्या समझते हैं अभी हमारे पास कोई ऐसी लीडरशिप है जो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकती है? अभी जी कोई ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आता कि यहाँ पर कोई ऐसी लीडरशिप है। जो लीडरशिप है उस पर हम एतमाद नहीं करते। हमने देखना ये है कि हमारे पास कौन सी ऐसी लीडरशिप है जिसको हमने थोड़े से इख्तियारात दिए तो उसने किस हद तक परफॉर्म किया। हमने जिसको भी इख्तियार दिया किसी फॉर्म में भी, किसी जगह पर, किसी प्लेटफॉर्म पे भी, तो किसी ने भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश नहीं की। और जिसने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की वो एक महदूद हद तक मौजूद है, वो अपने उस ऑर्बिट से बाहर आई नहीं जिसका हम नाम अक्सर लेते हैं जमात इस्लामी के तौर पर। ख़्वाह उन्हें इक़्तिदार मिला 2 मरतबा कराची में मेयर की शक्ल में, फ़िनांस मिनिस्टर की शक्ल में KPK में मिला, तो उनके अपने पर्सनल एसेट जो है ना वो इम्प्रूव नहीं किए, वो कम ही हुए। तो इस तरीके से हम देखें तो बाकी जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो उनके अपने पर्सनल एसेट तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए, लेकिन आवाम के एसेट जो हैं वो इतने कोई नहीं सिलसिला बन सकते। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आप और आपकी पूरी फैमिली वेल एडजस्ट है और आप माशाल्लाह अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, तो फिर ये सियासत की तरफ बड़ी मुश्किलात होती है, लोगों के शाना बशाना, धक्का मकेल और मामलात, परेशानियाँ, मसाइल, इन सारी चीज़ों को आपने कैसे फेस भी करते आए, तो फिर आखिर इसका इंतखाब क्यों किया? पहले से मैं हूँ जी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में भी हूँ, लोकल भी बहुत सी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उसमें भी हूँ। तो जब इंसान जो है वो इंसानी हकूक़ की बात करता है, उसके प्लेटफॉर्म से लड़ता है, उनके साथ चलता है, वो सड़कों पे आता है, जगह जगह हर प्लेटफॉर्म पे उनकी जाके बात जब करता है, तो ये सियासत जो है ये तो एक आम पब्लिक की बात है। इस पब्लिक की बात करना क्या एक अलग मैटर तो नहीं है? ये तो नहीं है कि जो वो इंसान नहीं है, ये तो ज़्यादा अच्छा तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन हमारे माहौल यहाँ इस किस्म का है कि हम
وہ ایک ہوا کی طرف چلتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اس بات کا ووٹ دیتے وقت یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون آدمی قابلیت کے مطابق ٹھیک ہے, کون ایلیجبل ہے, کس کا کیلیبر ٹھیک ہے, کس کا کریکٹر ٹھیک ہے. کیا کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے, برا کام کیا ہے؟ یہاں تو برے کام کرنے والے پیسے زیادہ لگاتے ہیں. غلط جنہوں نے ناجائز ذرائع سے پیسے کمائے ہوتے ہیں وہ ناجائز ذرائع سے پیسے لگاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہاں پر ایک وہ کیا کہتے ہیں کھانا بنائے, وہ جس طرح بہت سی چیزیں, وہ قیمہ نان مشہور ہے, بریانی مشہور ہے, کہ وہ کھلائیں تو بس سلسلہ چل جاتا ہے کام. اچھا شیخ صاحب یہ بھی بتائیں کہ ایک وقت میں جس طرح آپ نے ذکر کیا بے شمار تنظیموں کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, کہیں نہ کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. ایک وقت میں کبھی میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ اسلام آباد کسی نہ کسی فورم پہ موجود ہوتے ہیں, کبھی راولپنڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں, کبھی امریکہ میں موجود ہوتے ہیں, کبھی پاکستان کے مختلف شہر میں موجود ہوتے ہیں. تو اتنی ساری ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں آپ؟ بس یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے توفیق, تو بس کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. جس سے یہ ایسے کام ہے جس میں اپنا ذاتی مقصد کوئی نہیں ہوتا. اپنی ذات سے تمام چیزیں خرچ کر کے, اپنے وسائل کو خرچ کر کے, فری آف کاسٹ, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کوئی کمائے, بغیر کچھ لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. صحیح. اچھا شیخ صاحب, جس طرح میں نے پہلے اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ بانیان پاکستان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ آپ نے وقت گزارا, اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کی جو مختلف سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا, تو ایک متحرک سیاسی رہنما ہونے کی حیثیت سے آپ سے پرانے لوگ میرے خیال میں جو موجود تھے وہ کہیں نہ کہیں ان کی سیاسی ساکھ آپ کے سامنے ہے. تو موجودہ وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیاست کے اندر جو سیاسی صورتحال ابھی کی ہے, الیکشن یا عملی سیاست کرنا آسان ہے؟ نہیں جی, کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے یہ الیکشن لڑنا اور یا سیاسی صورتحال میں اپنے آپ کو کسی بھی امتحان میں ڈالنا. یہ بہت ہی مشکل ترین کام ہو گیا. یہ جو جتنی بھی ہمارے ہاں الیکشن کمیشن ایک بات کرتا ہے کہ اتنے پیسے خرچ کر دیں, اتنے بینر خرچ کر دیں, اس سے تو ہزاروں گنا زیادہ یہ خرچ ہوتا ہے یہاں پر. خالی جتنا الیکشن کمیشن بتاتا ہے تو شاید اس سے تو کئی گنا زیادہ, ہزاروں گنا زیادہ تو الیکشن والے دن پیسے خرچ ہوتے ہیں, جو کہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے حق حلال کی کمائی کما کر خود اور الیکشن لڑے, الیکشن میں کروڑوں روپیہ لگانے کے بعد وہ پھر کیوں کر وہ ایماندار رہے گا, کیسے رہے گا, مطلب کیوں, اس نے کمایا کیا وہاں پر جا کے. جب ایک آدمی بزنس کر رہا ہے, اپنے بزنس کو چھوڑ کے سارے وہ کروڑوں روپے لگانے کے بعد 10 کروڑ 20 کروڑ روپے لگاتا ہے, اس کے بعد جا کے وہاں ایک کوئی MNA بنتا ہے, MP بنتا ہے, تو وہ کرپشن کیوں نہیں کرے گا؟ ہمارے سسٹم کو یہاں تبدیل ہونا چاہیے. صحیح. آپ نے سسٹم کی بات کی, آپ انٹرنیشنل دنیا میں بھی جاتے ہیں پاکستان کے علاوہ جو ادر کنٹری ہے وہاں آپ کا وزٹ ہوتا ہے, تو وہاں کی حکمرانوں کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے, تو یہاں کے جو لاؤ لشکر ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہاں کی صورتحال یہ ہے جی کہ ان کا چیف جسٹس جو ہے وہ سائیکل پہ بھی آتا ہے اور میٹرو پہ بھی آتا ہے. وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا ایک جو سینیٹر ہے وہ ایک عام گاڑی پہ آتا ہے, خود ڈرائیو کر کے آتا ہے, ان کے پاس کوئی ایسی آسائش نہیں ہے, اور اتنے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے کہ جتنا ہمارا نائب قاصد کا شاید گھر جو ہے شاید وہ بھی شاید بڑا ہو, کیونکہ ہمارے ایک عام سول جج کے بھی جو نائب قاصد ہیں وہ بھی شاید بڑی اچھی آسائش زندگی گزار رہے ہیں, اور وہاں کوئی اتنی زیادہ آسائش والی زندگی نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ دیکھیں, جس طرح آپ نے بنیادی مسائل کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل اور پھر جو ملکی مسائل ہیں ان پر بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں آخرکار یہ جو عوامی مسائل ہیں, ملکی صورتحال ہے, اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ اس کی جڑ صرف یہ ایک ہی بات ہے جی, کرپشن. اور جب ہم اوپر سے کرپشن کو ختم کر دیں گے نا, نیچے تک سب ختم ہو جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں. ہم ایک غریب آدمی جب چوری کرتا ہوا, جب اس کے گھر میں اس کے بچہ بھوکا ہوا پیاسا ہوتا ہے, تب جب وہ اس کے دودھ کے لیے کوئی چوری کرتا ہے تو ہم اسے سزا دیتے ہیں.
لیکن اوپر جو ہمارا کوئی آدمی اربوں روپے کی کوئی چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، تو ہم اسے نہیں سزا دیتے۔ جب ہم اوپر سے شروع کریں گے، ہم دیکھیں جی، یہ ابھی ریسنٹلی ہمارے نیبرہڈ میں افغانستان آیا، اس کی پہلے کیا حالت تھی؟ وہ ہمارے ایک پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے جناب کہ جی ڈبل روٹی کے لیے اتنے پیسے لینے، یہی افغانستان کتنے ڈبل روٹی کے لیے کتنے پیسے لے کے جاتے تھے، آج ان کی کرنسی کیا کہاں پر ہے اور ہماری کرنسی کہاں پر ہے؟ صرف ایک بات پہ انہوں نے انصاف کیا، اور انصاف چوراہے میں کر کے دکھایا۔ صحیح۔ اچھا، سزا اور جزا کا سلسلہ چوک میں، چوراہے میں، چورنگی میں کیا۔ صحیح۔ لوگوں کو عبرت آ گئی بس۔ کتنے لوگوں کو انہوں نے مارا، کتنے لوگوں کو سنسار کیا۔ صحیح۔ آج تو ہم کسی بات کو کوئی پروف کر ہی نہیں سکتے نا۔ ایک عورت کی اگر عزت چلی جاتی ہے، کہاں آپ کو ملا کسی نے کسی کو عزت پہ اس کو سنسار کیا گیا ہو؟ ہمارے ہاں یہ مثالیں دیکھ لیں، ہاتھ کاٹنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا، تمام چیزیں ہمارے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک میں موجود ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو ہمارے اوورسیر پاکستانی موجود ہیں دنیا بھر کے اندر، وہ ملکی صورتحال سے کافی مایوس ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اصل میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں، خواہ وہ مڈل ایسٹ ہو، فار ایسٹ ہو، یورپ ہو یا امریکہ ہو، ہم سے پہلے ایک وزیر اعظم تھے اس حکومت سے پہلے، انہوں نے اپنا ایک ایسا بیانیہ دنیا میں ایک قائم کیا کہ لوگ، مجھے نہیں پتا کیوں لوگ اس پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ باہر ہیں، جتنے بھی لوگ پاکستان سے باہر ہیں، وہ پتہ نہیں کیوں اسے اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے صدر کو کتنی مرتبہ پھانسی دی جا رہی ہے، اب مرے ہوئے کو کیسے پھانسی دیں؟ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ایک ہمارے وزیر اعظم جو ہے ان کا ایک ہو گیا، پھانسی دی گئی اس کو، جسے عام طور پر جوڈیشل مرڈر کہہ رہے ہیں۔ آج کی ہماری سپریم کورٹ کیا فیصلے دے رہی ہے؟ تو کیا کہیں ہم؟ صرف انصاف، حق، جب انصاف ہوگا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے دور میں کہا گیا تھا کہ مرنے کے بعد قبر میں سکون ہے، تو کیا پاکستان میں مرنے کے بعد ہی انصاف ملتا ہے؟ شریف آدمی یا غریب آدمی کا مرنے کے بعد تو مطلب وہ شاید اسے دفنانا بھی بہت مشکل کام ہے۔ کفن یا قبر لینے کے لیے کتنی رقم خرچ ہوتی ہے؟ میں خیال شاید اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہماری پنجاب حکومت یا فیڈرل حکومت شاید اس بجٹ میں کوئی IMF کے کہنے پہ کوئی وہ اس پہ بھی ٹیکس مزید نہ لگا دے۔ پہلے ہی قبر لینا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہو گئی ہے، مسائل پیدا ہو گئے ہیں بہت سے۔ غریب آدمی کے لیے جینا اور مرنا دونوں عذاب کی شکل اختیار کر گئے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں گے، میں آپ سے رنبائی بھی لوں گا کہ آزادی کا مفہوم یا آزادی کا مطلب کیا اقتدار حاصل کرنا ہی تھا؟ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ ہم ذہنی طور پر آزاد ہوتے، ہم جسمانی طور پر آزاد ہوتے، ہمارے لیے کوئی تمیز نہ ہوتی بڑے چھوٹے میں یا کسی عام آدمی میں یا ایک بہت بڑے آدمی میں۔ یہاں تو ہم جب وہاں سے آئے، انگریز ہمارے پاس ایک بہت سی چیزیں چھوڑ گیا، بیوروکریسی الگ چھوڑ گیا، اسٹیبلشمنٹ الگ چھوڑ گیا، اور پڑھے لکھے لوگ الگ چھوڑ گیا، اور جاہل لوگوں کی ایک ہم نے وہ ایک الگ کلاس بنا دی۔ جو انڈیا سے ہم یہاں پر آئے، جس طرح انڈیا میں ہندوستان میں ہندوازم میں جس طرح ذات پات کا سلسلہ، آج بھی یہاں پر وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھیں ہماری اسمبلی میں وہی لوگ جو آج سے 20 سال 40 سال پہلے جو آتے تھے، انہی ذات کے وہی ذاتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ایک آخری سوال موجودہ دور میں، کیونکہ حکومت ہے، اس حوالے سے آپ کی طرف جو بڑھوں گا اور کروں گا کہ جو پنجاب حکومت ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ ہم مہنگائی کو ختم کر رہے ہیں اور بے روزگاری کے بھی خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، آیا آپ کو یہ حقیقت میں نظر آ رہا ہے، یہ خوابوں کی باتیں ہیں؟ اتفاق یہ ہے جی کہ کچھ مہنگائی میں فرق پڑ گیا، جس طرح بہت سی روزمرہ کی کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں
لوگوں کے استطاعت سے باہر ہو گئی تھیں، کچھ لوگوں نے خریداری بھی کم کرنی شروع کر دی۔ وہ اکنامکس کا اصول ہے، جب چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور جو کسٹمر جو بائر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور وہ اس کی پرائس وہ کم ہو جاتی ہے، تو اسی اصول کے تحت تھوڑی سی ابھی پرائسز کم ہوئی ہیں۔ پنجاب حکومت کر کیا سکتی ہے جی؟ مین تو کرنا ہے ہمارے IMF نے، مین کرنا ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے۔ جب فیڈرل گورنمنٹ جب ڈالر اوپر اپریشیٹ کرتا ہے تو یہ تو تمام چیزیں، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، بجلی مہنگی ہو جائے گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، گیس مہنگی ہو جائے گی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ آج پنجاب حکومت تو پہلے تو دیکھے کہ پینے کا پانی، وہ ایک گھر میں اس کا بل دیکھ لیں جو پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ کسی کمرشل جگہ پہ دیکھ لیں، پہلے جتنا تھا، جو کمرشل جگہ پہ جس کا 5,000 بل تھا، آج اس کا 50,000 بل ہے۔ 5,000 سے 50,000، جس کا 10,000 تھا آج ₹1,00,000 بل ہے۔ سر بھائی ابھی تو نیا ٹیکس شروع کر دیا ہے کہ آپ اپنے گھر کی صفائی جو کرتے ہیں یا کسی کمرشل جگہ کی صفائی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی سالانہ ٹیکس لگا دیا ہے، جو پہلی دفعہ شروع کر دیا۔ یہ بڑا مشکل سا سلسلہ ہے۔ یہ جو آپ کی جدوجہد ہے، کیا یہ سفر جدوجہد پارلیمنٹ ہاؤس تک ہے یا عوامی جدوجہد؟ ہماری جدوجہد ہماری زندگی تک ہے جی، جب تک ہم زندہ ہیں ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ جدوجہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ میں جانا ہے۔ جدوجہد کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم حق اور سچ میں فرق پیدا کرتے رہیں گے اور حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ شیخ وحید صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔